बिग सोचो में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो शेयर्ड कल्चर, तारीख और ज़ुबान की बुनियाद पर वजूद में आए। लेकिन ऐसे ममालिक भी हैं जो शायद हालात और ज़रूरत के तहत मुत्तहिद हो गए थे, लेकिन उनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद थे जो बाद में उनकी तकसीम का बायस बन गए। इन ममालिक ने एक साथ चलने की कोशिश तो की, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। आज हम गुज़िश्ता एक सदी के दौरान टूटने वाले ऐसे ही 5 ममालिक के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल के एनालिटिक्स से पता चलता है कि 60% से ज़ायद ऑडियंस हमारी वीडियोस देखती तो है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन पर क्लिक कर हमारे हौसले बढ़ाएं। तो चलिए अब वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। दोस्तों, वस्ती यूरोप में वाक़ ये 2 ममालिक चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया हैं, लेकिन ये हमेशा से 2 मुख्तलिफ ममालिक नहीं थे, बल्कि 1993 तक ये चेकोस्लोवाकिया के नाम से एक ही मुल्क हुआ करता था। जंग अज़ीम अव्वल के बाद जब ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप पर फैला ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बिखर गया तो इसमें से कई ममालिक वजूद में आए। इस मौका को देखते हुए चेक और स्लोवाक लोगों ने 1918 में टॉमस मसारिक की क़यादत में एक नया मुल्क बनाने का ऐलान किया, जिसे चेकोस्लोवाकिया यानी चेक और स्लोवाक लोगों की सरजमीन का नाम दिया गया। इस नए मुल्क का रकबा 1,28,000 मरबा किलोमीटर के लगभग था। अगरचे चेक और स्लोवाक लोगों के आपस में इख्तलाफात थे, लेकिन सियासी तौर पर यहाँ कोई बहरान नहीं था। आज़ादी के बाद ये नया मुल्क बहुत जल्द यूरोप में मुस्तहकम और माशी तौर पर एक अच्छे मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया। लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्द तब्दील हो गया जब 1930 की दहाई के अवाइल में नाज़ियों ने जर्मनी का कंट्रोल संभाला। जर्मनी ने जब यूरोप में एक्सपेंशंस शुरू की तो चेकोस्लोवाकिया भी इससे महफूज ना रह सका। 1930 की दहाई के आखिर में जर्मन्स ने मौजूदा चेक रिपब्लिक को बराह रास्त अपने ज़ेरे असर कर लिया, जबकि स्लोवाक रीजन भी जर्मनी की एक पपेट रियासत की हैसियत अख्तियार कर चुकी थी। यहाँ से जर्मन फोर्सेस मशरकी यूरोप में अपनी कार्रवाइयाँ किया करती थी। जंग अज़ीम दोम के बाद जर्मनी तो चेकोस्लोवाकिया से चला गया, लेकिन चेक और स्लोवाक लोग अमेरिका और सोवियत यूनियन के नज़रियाती इख्तलाफात की भेंट चढ़ गए। 1948 में सोवियत यूनियन की हमायत से चेक कम्युनिस्ट पार्टी ने एक कू के ज़रिए पूरे चेकोस्लोवाकिया का कंट्रोल संभाल लिया। क्लेमेंट गोटवाल्ड मुल्क के सदर बन गए और फिर यहाँ कम्युनिस्ट दौर का आगाज़ हुआ। 1955 में चेकोस्लोवाकिया वारसा पैक्ट के फाउंडिंग मेंबर्स में भी शामिल था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक मसला बहरहाल मौजूद था। स्लोवाक लोग जहाँ अपने मुल्क पर कम्युनिस्ट हुक्मरानों की हमायत में थे, वहीं चेक लोग बिल्कुल भी सोवियत यूनियन की हमायत में नहीं थे, बल्कि वो कम्युनिस्ट रूल के ख़िलाफ़ मज़ाहमत कर रहे थे। 1960 की दहाई में मुखालफिन की इस मज़ाहमत प्राग स्प्रिंग को सोवियत यूनियन ने ताकत के ज़रिए कुचल दिया था। 1980 की दहाई के आखिर में सोवियत यूनियन जब कमज़ोर होता चला गया और अपने इख्तिताम के करीब था तो चेकोस्लोवाकिया में भी कम्युनिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ वेलवेट रेवोल्यूशन के नाम से मुज़ाहमती तहरीक शुरू हो गई। इस तहरीक के नतीजे में 1989 में चेकोस्लोवाक कम्युनिस्ट हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और वाक्लाव हेवल मुल्क के सदर बन गए। कम्युनिस्ट दौर में चेक और स्लोवाक लोगों के आपस में इख्तलाफात काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे। बाद के ज़माने में भी स्लोवाक लोगों को सियासी और माशी तौर पर नज़रअंदाज किया जाता था, लिहाजा स्लोवाक लोगों ने चेकोस्लोवाकिया से अलहदगी का मुतालबा शुरू कर दिया। 1993 में दोनों खित्ते पुरअमन तौर पर एक दूसरे से अलग हो गए। यूं 2 नए ममालिक चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया वजूद में आ गए। चेक रिपब्लिक का रकबा 79,000 मरबा किलोमीटर के लगभग है, जबकि स्लोवाकिया 49,000 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यूरोप में वाक़या स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो भी कभी एक ही मुल्क हुआ करते थे, जिसे यूगोस्लाविया कहा जाता था। यूगोस्लाविया का क़याम भी 1918 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बिखरने के बाद अमल में आया था। जनूब मशरकी यूरोप का ये पूरा खिता 20वीं सदी से पहले कुछ ऑटोमन एम्पायर और कुछ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के कंट्रोल में था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग ना ही ऑस्ट्रो हंगेरियन थे, ना ही उस्मानी
ترک بلکہ سلاوک پیپل یعنی سلاوی لوگ کہلاتے تھے۔ ان لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کا اپنا ایک ملک ہو، لہٰذا 1918 میں سلووینیا، کروشیا اور بوسنیا نے کنگڈم آف سربیا کے ساتھ مل کر ایک نیا ملک بنانے کا اعلان کیا، جسے کنگڈم آف سربس، کرویٹس اینڈ سلووینز کا نام دیا گیا۔ اس وقت کسوو اور نارتھ میسیڈونیا سربیا ہی کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ نئے وجود میں آنے والے ملک کے پہلے بادشاہ کنگ پیٹر اول تھے، جو کہ اس اتحاد سے پہلے سربیا کے بادشاہ تھے۔ 1929 میں اس ملک کو یوگو سلاویا کا نام دیا گیا۔ 1941 میں جنگ عظیم کے دوران جرمن فورسز یوگو سلاویا پر حملہ آور ہوئیں تو یوگو سلاوین فورسز نے جلد ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس ریجن کے لوگوں نے تاریخی مزاحمت کی۔ یوگو سلاویا کی اس مزاحمت کو فوجی کمانڈر جوزف بروز ٹیٹو لیڈ کر رہے تھے۔ ٹیٹو کا تعلق کروشیا سے تھا، وہ کمیونسٹ نظریات کے حامل شخص تھے۔ جرمنی کی شکست کے بعد سوویت حمایت یافتہ کمیونسٹ حکومت نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 1946 میں یوگو سلاویا کو 6 ریپبلکس جبکہ 2 آٹونومس یعنی خود مختار ریجنز میں تقسیم کیا گیا۔ ریپبلکس میں سلووینیا، کروشیا، بوسنیا ہرزیگوینا، مونٹینیگرو، سربیا اور میسیڈونیا شامل تھے، جبکہ 2 خود مختار ریجنز کسوو اور وویوڈینا سربیا کا حصہ تھے۔ ملک کا نام فیڈرل ریپبلک آف یوگو سلاویا رکھا گیا۔ اس کا دارالحکومت موجودہ سربیا کا دارالحکومت بلگراد تھا۔ اس نئے سیٹ اپ میں ٹیٹو ملک کے وزیر اعظم تھے، بعد میں وہ صدر بھی بن گئے تھے اور انہوں نے ملک کو متحد رکھنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ 1980 میں ٹیٹو کا انتقال ہوا تو ملک کے مختلف خطوں کو متحد رکھنا مشکل ہوتا چلا گیا۔ ٹیٹو کی ریپلیسمنٹ کے لیے ان کی طرح کا کوئی طاقتور اور مقبول لیڈر موجود نہیں تھا جو ان 6 ریپبلکس اور 2 خود مختار ریجنز کو آپس میں متحد رکھ سکے۔ یوں یہ مسئلہ بگڑتا چلا گیا۔ ہر ایک ریپبلک خود مختار تھا اور سبھی ریپبلکس کی یہ خواہش تھی کہ نئے آنے والا صدر ان میں سے ہو تاکہ مرکزی حکومت میں ان کا کنٹرول زیادہ ہو۔ اس پر مزید یہ ہوا کہ نسلی اختلافات بھی اب ان ریپبلکس میں جنم لینا شروع ہو گئے۔ سربز جو یوگو سلاویا کی آبادی میں تناسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ 36% تھے، وہ پورے ملک پر طاقت کے ذریعے کنٹرول قائم کرنا چاہتے تھے اور ظاہر ہے یہ بات باقی ریپبلکس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ لہٰذا ان اختلافات کی بنیاد پر ملک مختلف نسلی گروہوں جن میں سربز، کرویٹس، بوسنینز وغیرہ شامل تھے، ان کے درمیان ٹینشنز اور جنگ شروع ہو گئی۔ بالآخر جب ایک ساتھ چلنے کی کوئی بھی صورت بنتی نظر نہ آئی تو 1991 میں سلووینیا، میسیڈونیا اور کروشیا نے ریفرینڈم کے بعد یوگو سلاویا سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 1992 میں بوسنیا بھی آزاد ملک بن گیا۔ 2006 میں مونٹینیگرو اور 2008 میں کسوو کی علیحدگی کے بعد یوگو سلاویا ختم ہو گیا۔ یاد رہے کہ آٹونومس ریجن وویوڈینا پہلے ہی سربیا کا صوبہ بن چکا تھا۔ سوڈان 1899 سے برطانیہ اور مصر کا ایک کنڈومینیم تھا، یعنی دونوں ممالک ہی سوڈان پر حکومت کیا کرتے تھے لیکن اصل حکومت برطانیہ ہی کی تھی۔ 1956 میں سوڈان کو برطانیہ سے آزادی حاصل ہوئی۔ سوڈان کے شمالی حصے میں عرب اکثریتی آبادی تھی جبکہ جنوبی خطے میں کرسچنز اور دوسرے افریقی قبائل آباد تھے۔ نو آبادیاتی دور میں برطانیہ نے شمالی حصے کی تعمیر و ترقی پر تو توجہ دی لیکن جنوبی حصہ تقریباً نظر انداز ہی کیا جاتا رہا۔ دونوں حصوں میں ڈیولپمنٹ اور مذہبی حوالے سے تفریق بھی پہلے ہی موجود تھی۔ جب سوڈان آزاد ہوا تو مزید مسائل سامنے آتے چلے گئے۔ پہلا اختلاف یہ تھا کہ سوڈان کیسا ملک ہوگا؟ کیا ایسا ملک ہوگا جس میں مرکز کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے یا صوبے زیادہ طاقت رکھیں گے؟ دوسرا ایشو یہ تھا کہ یہ سوڈان ایک سیکولر ریاست ہوگا یا اسلامک۔ ساؤتھ سوڈانیز کا موقف تھا کہ صوبائی حکومتوں کو زیادہ بااختیار ہونا چاہیے ورنہ انہیں شمالی سوڈان کے زیر اثر ہی ظاہر ہے رہنا پڑے گا۔ دوسرے ایشو سے متعلق ساؤتھ سوڈانیز کا خیال تھا کہ ان کا ملک سیکولر ریاست ہونی چاہیے کیونکہ وہ ایک کرسچن مائنورٹی تھے۔ دوستو ان ایشوز کو لے کر شمالی اور جنوبی سوڈان کے درمیان ایک سول وار کا آغاز ہو گیا جو اگلے 16 برس تک چلتی رہی۔ بالآخر 1972 میں ادیس ابابا ایگریمنٹ کے تحت ساؤتھ سوڈان کی جزوی خود مختاری کے مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا اور ملک میں امن قائم ہو گیا، لیکن یہ امن دیر پا ثابت نہ ہوا اور 1983 میں سوڈان کے صدر جعفر نمیری نے ملک میں شریعہ کے نفاذ کا اعلان کر دیا اور جنوبی سوڈان کی خود مختاری کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یوں سوڈان میں دوسری تباہ کن سول وار کا آغاز ہو گیا جو 2005 میں کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ کے تحت ختم ہوئی۔
معاہدے کے تحت جنوبی سوڈان کی خود مختاری کو بحال کر دیا گیا اور 6 سال بعد اسے ریفرینڈم کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق بھی دیا گیا۔ 2011 میں جب ریفرینڈم ہوا تو جنوبی سوڈان کی 99% اکثریت نے سوڈان سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا۔ یوں 2011 میں جنوبی سوڈان ایک نئے ملک کے طور پر وجود میں آ گیا جس کا رقبہ 6,44,000 مربع کلومیٹر سے زائد ہے، جبکہ سوڈان 19 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ 1947 میں آزادی کے وقت پاکستان 2 ریجنز میں بٹا ہوا تھا۔ دونوں خطوں کے درمیان تقریباً 1600 کلومیٹر کا طویل زمینی راستہ تھا۔ ایسٹ میں خلیج بنگال کے ساحل پر واقع موجودہ بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا، جبکہ مغربی حصہ موجودہ پاکستان ویسٹ پاکستان کہلاتا تھا۔ 1947 میں ایسٹ پاکستان کی آبادی 3 کروڑ 50 لاکھ کے لگ بھگ تھی، جبکہ مغربی پاکستان کی آبادی 3 کروڑ 30 لاکھ کے آس پاس تھی۔ ایسٹ پاکستان کے لوگ بنگالی زبان بولتے تھے، جبکہ ویسٹ پاکستان میں اردو زبان بولنے والوں کی اکثریت تھی۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی یا بنگالی، یہ سوال آزادی کے فوراً بعد ہی پیدا ہو گیا تھا، جو پاکستان کے دونوں خطوں کے درمیان تفریق کا باعث بنا۔ ایسٹ پاکستان کے شہری جو آبادی میں زیادہ بھی تھے وہ بنگالی کو پاکستان کی قومی زبان بنانا چاہتے تھے، جبکہ مغربی پاکستان کے سیاستدان اردو کو قومی زبان ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے۔ زبان کے حوالے سے اختلافات اس قدر بڑھے کہ جون 1949 میں بنگالی رہنماؤں نے ایک سیاسی جماعت عوامی مسلم لیگ بنا لی، جسے بعد میں عوامی لیگ کا نام دیا گیا۔ 1952 میں جب پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے اعلان کیا کہ پاکستان کی زبان اردو ہی ہونی چاہیے تو مشرقی پاکستان میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ 1954 میں جب مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 3 دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک الائنس جگتو فرنٹ بنایا۔ اس الائنس کے الیکشن کا مینیفیسٹو تھا کہ مشرقی پاکستان کو دفاع، خارجہ امور، کمیونیکیشن اور کرنسی کے علاوہ تمام معاملات میں خود مختاری دے دی جائے۔ اس کے علاوہ بنگالی زبان کو قومی زبان بھی قرار دیا جائے۔ ان الیکشنز میں عوامی لیگ اور اتحادی جماعتوں نے 97% ووٹ حاصل کیے۔ اس کامیابی کا نتیجہ یہ ضرور نکلا کہ 1956 کے آئین میں بنگالی کو اردو کے ساتھ قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا، لیکن مشرقی پاکستان کی اٹانومی یعنی خود مختاری کا مطالبہ ابھی بھی موجود تھا اور اس مطالبے نے بڑھتے بڑھتے شدت اختیار کر لی۔ 1966 میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات پیش کر دیے جنہیں مغربی پاکستان میں علیحدگی کے مطالبے کے طور پر لیا گیا۔ اس کے بعد 1970 کے جنرل الیکشن میں پورے پاکستان کے ٹوٹل 300 نیشنل اسمبلی کے حلقوں کے لیے جب انتخابات ہوئے تو عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 162 میں سے 160 نشستیں جیت لیں۔ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کو اکثریت ملی، لیکن وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ظاہر ہے نہیں تھے۔ پاکستان کی سیاست پر چونکہ زیادہ تر مغربی پاکستان کے سیاستدانوں اور ملٹری کا کنٹرول تھا جو اقتدار مجیب الرحمان کو نہیں سونپنا چاہتے تھے، حکومت کے حوالے سے اختلافات اور بھارتی سازشوں سے بالآخر ایسٹ پاکستان دسمبر 1971 میں ایک نئے ملک بنگلہ دیش کے طور پر ابھر کر سامنے آیا اور ویسٹ پاکستان پاکستان ہو گیا۔ دوستوں، مشرقی پاکستان کی علیحدگی ایک لمبی اور تفصیل طلب کہانی ہے۔ اسے مختصر ویڈیو میں ظاہر ہے کور کرنا مشکل ہے، لیکن اس پر ایک مکمل اور تفصیلی ڈاکومنٹری اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی بٹن پر کلک کر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، سوویت یونین بھی ایک ایسا ملک یا اتحاد ہے جو 1922 میں بنا اور پھر کمزور ہوتے ہوتے 1991 میں بالآخر ٹوٹ گیا۔ سوویت یونین سے 15 نئے ممالک وجود میں آئے۔ USSR کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے بنا اور کیسے الگ ہوا تو آئی بٹن پر کلک کر آپ یہ تفصیلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے برٹش امپائر، فرینچ امپائر وغیرہ ہمارے اس کرائیٹیریا میں شامل نہیں تھے، اس لیے ان کو ہم نے ٹوٹنے والے ممالک میں شامل نہیں کیا۔ ہاں، لیکن سنگاپور، ایسٹ تیمور اور ایریٹریا کو شامل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک نے پہلے ایک کالونیل امپائر سے آزادی حاصل کی اور پھر کسی اور ملک کو جوائن کیا یا انہیں انویڈ کر کے کسی دوسرے ملک نے اپنا حصہ بنایا تھا، تو اس لیے وہ ہمارے کرائیٹیریا پر پورے نہیں اترتے تھے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ مختصر ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز مستقبل میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ شکریہ۔